बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आज आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज 16 दिसंबर का दिन है। 16 दिसंबर का दिन हमें सकूत ढाका की भी याद दिलाता है, और हमें याद दिलाता है हमारे वो बच्चे जो हमसे छीन लिए गए। ये सानहा ऐसा था नाजरीन कि जब ये पेश आया तो मेरी बच्ची स्कूल में थी, और मैं बहैसियत एक माँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इस तरह से किसी भी माँ के बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए। ये सानहा ऐसा था जिसने हम सब माओ को, जिनके बच्चे छीन लिए गए, शहीद कर दिए गए, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा गम है कि जिंदगी भर उनकी जिंदगी गुजर जाएगी और वो इस गम से निकलने में उनको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिनके बच्चे स्कूल्स में थे, वो खौफ, वो ट्रॉमा जो हमारे दिमागों पे आ गया था, जो मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी बच्ची को अब पढ़ने नहीं भेज सकती। मेरा दिल कांप जाता है कि मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि किसी और माँ के बच्चे के साथ ये ऐसा कुछ हो गया, किसी और माँ की गोद उजड़ गई, तो हम लोग इस साने से निकलते निकलते बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब भी 16 दिसंबर आती है, ये सानहा हमें दोबारा से उन बच्चों की हंसी, उनकी मुस्कान, वो जो बच्चे थे, छोटे हो बड़े हो, लातादाद बच्चों को जो है बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया था। किसने किया, क्या हुआ, ये किसने किया की बात तो हम छोड़ ही दें, लेकिन अब जो है आगे की बेहतरी, सकूत ढाका पे भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। अब जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, ये कतन मतलब नहीं है कि उसको जो है हम साइड पे रखें और आगे की तरफ मूव ऑन हो, नहीं। बात यह है कि जो हो चुका, अब उसको बेहतरी में लाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हमारे मुल्क की मईशत किस तरह से तरक्की कर सकती है, ये सब बातों पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ नाजरीन। शेख इस्माइल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि साबिक रुकन सिंध असेंबली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद असलम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि ग्रैंड अलायंस कराची से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुश रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ सयानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद यूनुस सयानी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन आज़ाद इत्तेहाद पार्टी पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ साथ मुजीबुर रहमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, एपीएस की भी बात करना चाहूँगी, जो हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और सकूत ढाका के ऊपर भी आप लोगों का मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि वो जो चीज़ें थी, क्योंकि आप लोग बेहतर बता सकते हैं माशाल्लाह। अब हमारे मुल्क के ऐसे नुमाइंदे हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जिनको बहुत एक्सपर्टीज़ है अपनी अपनी फील्ड्स में। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? शेख इस्माइल साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सकूत ढाका इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी, लेकिन हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक बड़ी लंबी बहस है। किस किस की किरदार ने क्या क्या अपना अंजाम दिया, कि किस किरदार ने क्या काम, उसके ज़िम्मे क्या काम था। लेकिन एक बात ये तय थी कि हमने जो मौरद इल्ज़ाम ठहराया शेख मुजीब को, शेख मुजीबुर रहमान इतने बड़े इल्ज़ाम का हकदार नहीं था। ठीक है। जहाँ तक मुझे बहुत से लोगों ने जो इस पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ आए, मेरे दोस्तों में शामिल थे। एक साहब मेरे बहुत करीबी रहे, डॉक्टर हाशमी, वो उस ज़माने में स्टूडेंट लाइफ में थे। तो जो एक बहुत पते की बात बताई, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन ज़ाती तौर पे उन्होंने मुझे बताया कि शेख साहब, एक जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पर ये जो बंगाली स्टूडेंट की तंजीम ने शेख मुजीब को इन्वाइट किया। ठीक है। चूँकि वो खुद भी स्टूडेंट लीडर थे, तो पहली सफ़ में बैठे सिर्फ एक सवाल करने के लिए शेख मुजीब से। उन्होंने कहा कि वो जब शेख मुजीब स्टेज पर आए तो डॉक्टर हाशमी ने सवाल किया तकरीर ख़त्म होने के बाद कि शेख मुजीबुर रहमान साहब, ये बताइए कि आप पाकिस्तान क्यों तोड़ना चाहते हैं? तो शेख मुजीब का जवाब था कि तुम मुझे पागल समझते हो हाशमी, मैं पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। बस ये एक जुमला जो है इस पूरी कौम के लिए काफ़ी है कि वो शख्स पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहता था। पाकिस्तान तोड़ा गया, तोड़वाया गया, और उसके लिए एक बहुत लंबी साजिश हुई, एक लंबी कहानी हुई। बहरहाल आज हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो हमसे दूर हैं, खुश हैं, हमसे बेहतर हैं।
بالکل ہم سے بہت بہتر ہے وہ. ماشاءاللہ. مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اب ہو گیا, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی زندگی اچھے سے گزار بہت اچھی طرح گزار رہے ہیں, بالکل پاکستان سے بہت بہتر ہے. آج ان کی معیشت اور ہماری معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ٹکا جو 16 دسمبر کو 45 پیسے پہ شروع ہوا تھا وہ 2.5 روپے کا ہے آج. ماشاءاللہ. بالکل چیزیں تو جو کہ ہے وہ ان کی 16 تو بہت 17 18 دسمبر کو بنگلہ دیش کا ٹکا 45 پیسے کا تھا, یعنی 1 روپے میں 2 ٹکے اور پلس پیسے ہمیں ملتے تھے. آج 2.5 روپے ہم دیں تو 1 ٹکا ہمیں ملتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے معیشت کا ان کے اور ان کی خوشحالی کا. بالکل بہتر ہے ہم سے. تو ہماری چیزوں میں کہاں پہ ہم نے کوتاہی برتی ہے؟ سر آپ سے جاننا چاہوں گی. محمد اسلم خان صاحب آپ بتائیے گا. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی. بات یہ ہے کہ سرحدیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں دنیا میں, ہمیشہ سرحدیں تبدیل ہوتی ہیں. ایک ملک کبھی بھی اپنی جغرافیائی حالت میں نہیں رہتا, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا اور ان میں 2 ٹکڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج بھی دیکھ لیں, اس پاکستان میں بھی دیکھ لیں, تو ہم ایک مسلمان ہیں. ایک مسلمان ہو کر آج ہم آپس میں دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے کے حق مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے. یعنی اگر اس سے بہتر تو ہندوستان تھا. اگر ہمیں یہی کرنا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ہم آپس میں لڑتے رہیں, تو اگر ہم ہندوستان میں ہوتے تو زیادہ مسلمان زیادہ متحد ہوتے, کیونکہ ان کے سامنے ایک قوم کھڑی ہوتی, یعنی ایک مذہب کے لوگ کھڑے ہوتے. آج ہم متحد نہیں ہیں. آج بھی 1947 میں بھی قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ایک قوم ہونی چاہیے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں. 1985 میں ملائیشیا گیا, تو ملائیشیا میں لکھا ہوتا تھا کہ 2005 میں ملائیشیا کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوگا. اور لکھا ہوتا تھا کہ 1 اور 3 زبانوں میں لکھا ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں, ایک وہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں, 55% مسلم ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ چائنیز ہیں, اور اس کے بعد انڈین ہیں, ہندو مذہب کے لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, جب انہوں نے ایک 1 قوم کا ایک نظریہ پیش کیا تو وہ تینوں آج متحد ہیں. ملائیشیا جو ہے 1985 میں ہزاروں لوگ ڈیلی آؤٹ گوئنگ کرتے تھے سنگاپور جانے کے لیے. آج وہ کہیں نہیں جاتے. اور 2010 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوگا. آج 2005 میں مہاتیر محمد اس بات کو یہ کہہ کر الگ ہو گیا, کیونکہ اس نے دیکھا کہ میرے ملک پر امریکہ ناراض ہے مجھ سے اور میرے ملک کو نقصان پہنچائے گا. تو مہاتیر محمد نے 2005 میں استعفیٰ دے دیا اور الگ ہٹ گیا. آپ دیکھیں ان کی اکنامی اتنی بوسٹ ہوئی صرف اس لیے کہ ان کا ایک نعرہ تھا ایک نیشن. کہ جب کوریا جیسے ملک میں بھی جو ہے نا وہ ڈالر پہ اثر پڑا, ڈالر پہ کمی آئی اس میں, لیکن مہاتیر محمد کا ملک ملائیشیا جو ہے وہ آج اس وقت اس میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ مضبوط اسٹرانگ معیشت پر کھڑا تھا. یعنی بنگال کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا. میں 2005 میں مالدیپ گیا تو بنگلہ دیشی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. تو بنگلہ دیشی ٹیم کے مینیجر کو, ہی واز دا پروفیسر, جب اس کو یہ پتہ چلا کہ پاکستانی ٹیم کا میں مینیجر ہوں تو اس نے مجھ سے بات نہیں کی. اس نے یعنی اتنی مطلب نفرت کا اظہار کیا. مجھے افسوس ہوا, میں خود گیا اسے سلام کیا, لیکن اس نے سلام کا جواب دے کے تو پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ بنگالیوں کا قتل عام ہوا. ہم بھی مانتے ہیں بنگالیوں کا قتل عام ہوا, غلط قتل عام ہوا, لیکن کیا آپ نے مشرقی پاکستان کے مہاجرین کو نہیں مارا؟ اگر 100 بنگالی شہید ہوئے تو کیا 90 مہاجر شہید نہیں ہوئے؟ 90 جنہیں ہم بہاری کہتے ہیں, 90 مہاجر وہ شہید ہوئے, تو وہ کس کھاتے میں ہوئے؟ تو آج آپ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ تو چلے پہلے کی چیزیں تھی نا, اب بہتری کس طرح سے لے کے آئیں؟ بہتری ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ ہمیں 1 نیشن بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ جو ہمیں الگ الگ قوم بنا کے لڑا رہے ہیں, یہ جب تک ہم ایک 1 نیشن میں نہیں آئیں گے تو یہ پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر ہم 1 نیشن پہ کام نہیں کریں گے, اور جو لوگ بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 1 نیشن بنائیں. 1 نیشن بنا کر
جو ہے وہ کام کریں. آپ دیکھیں ملک بھی ترقی کرے گا. اور ان تمام لوگوں کو ایک سب سے پہلے یہ طے کر لیں, میں نے ایک اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ بھائی جب تک یہ سیلاب آیا ہے تو کم سے کم رشوت کا تناسب تو کم کر دو. بالکل. جو آپ ترقیاتی فنڈ جو نکال رہے ہیں, ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں, ان ترقیاتی فنڈ میں گورنمنٹ کے افسران کا پیسہ کمیشن ختم کر دو. یعنی آپ سوچیں کہ یعنی کیسے ملک ہمارا ترقی کرے گا. بالکل. آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کیا بتانا چاہیں گے کہ کیا پلاننگ ہونی چاہیے اب آگے کی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں سب سے پہلے کرپشن پہ زور دینا چاہیے. کرپشن ختم ہوگا اس ملک میں. تمام ان لوگوں کو آپ دیکھیں, یہ روڈ جو بناتے ہیں 5 سال پہلے جو روڈ بنائی یونیورسٹی کا روڈ, آپ اس کی حالت تو دیکھیں. اربوں روپے خرچ ہو گیا. ان کو معلوم تھا کہ ریڈ لائن بننی ہے, ادھر ریڈ ہے, کون سی لائن ہے, یہ لائن بننی ہے, تو اس وقت بھی انہوں نے 1 ارب روپے لگائے. وہ 1 ارب روپے بھی قوم کا ضائع ہوا نا, اس کو نہیں لگاتے. 2 ارب روپے یہ بتا رہے ہیں. 2 ارب روپے کا یعنی وہ پروجیکٹ تھا جس میں وہ ناریل کے درخت لگا کے جو ہے نا وہ پیسہ کمائے گے. جب تک کہ ہم کرپشن پر ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور سیانی صاحب کی جانب بڑھیں گے. سر آپ کا کیا موقف ہے اس بات میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو مسکراتی صبح کی پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم نے اس اہم موضوع پر جو ہے ہمیں ہمارا موقف جاننے کے لیے انوائٹ کیا. دیکھیں, مشرق پاکستان کی علیحدگی سب سے پہلے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں اس کو بھول جانا چاہیے. میں ان لوگوں سے سوال کروں گا کہ اگر آپ کی باڈی کا کوئی حصہ کٹ جائے تو ساری زندگی آپ اس کو بھولیں گے؟ نہیں, برداشت تو کر لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی بڑا صدمہ آپ کو لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ آپ کو سکون آ جاتا ہے, تسلی ہو جاتی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن وہ باڈی کا حصہ اگر الگ ہو جائے تو اس کو بھولا جا سکتا ہے, ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اور رہی بہتری کی بات کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے, اچھا ہے. کیسے اچھا ہے؟ 4 بھائی ہیں, 4 بھائی میں سے اگر ایک بھائی الگ ہو جائے اور اگر اچھا ہو جائے, امیر ہو جائے, اس کی معیشت اچھی ہو جائے, بہت پیسے والا ہو جائے, 3 بھائی غریب ہو جائیں, تو یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, اچھی بات تو نہیں ہے نا. کیسے اچھی بات ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آج سے بھی بہتر ہوتے. بالکل. ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم بہتر نہیں ہیں, وہ بہتر ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے آج تو ہم سب بہتر ہوتے. بالکل. اور رہی بات مشرق پاکستان کی علیحدگی, تو نہ سیاسی غلطی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی تھی. ٹھیک ہے. وہ زبان کا ایک مسئلہ تھا. پاکستان کی آزادی کے ساتھ 71 میں الگ ہوا بنگلہ دیش, لیکن مسائل وہیں سے کھڑے ہو گئے 1948 سے, آزادی کے فوراً بعد. جب 1948 میں ڈھاکہ میں مظاہرے ہوئے, کیوں ہوئے تھے؟ کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ بنگلہ قرار دی جائے. اچھا, معاملہ تو وہیں سے اسٹارٹ ہوئے نا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک 10 دن کے بعد ڈھاکہ میں بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, پاکستان کی واحد قومی زبان ہوگی تو اردو ہوگی. بنگلہ دیش اگر اس وقت 1 یونٹ پاکستان تھا, اگر صوبے بنتے ہیں اور وہاں پر اگر بنگالی زبان بولی جائے گی تو بولا ہم ہمارا آئین جب مرتب دیں گے تب وہ چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اور اسی بیانیے کو طاقت بخشی 1952 میں وزیر اعظم پاکستان خواجہ نظام الدین نے وہیں ڈھاکہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے. خواجہ نظام الدین کون تھے؟ مشرقی پاکستان کا حصہ تھے. انہوں نے اسی بیانیے کو طاقت بخشی کہ نہیں, پاکستان کی قومی زبان ہوگی تو اردو ہی ہوگی. یہ تو زبان کا مسئلہ تھا. مجیب الرحمان, یہ بعد میں ساری چیزیں آئیں. اوکے, تو ایک زبان کے مسئلے پہ اتنی بڑی چیزیں ہم لوگ جو ہیں وہ کر جاتے ہیں. زبان کا مسئلہ, یہ ہاں, اس گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں اور معیشت کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان خان صاحب, تو ان سے جانتے ہیں. سر, معیشت کے بارے میں بتائیے. موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی وہ بہت خسارے میں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری معیشت کو بہتری کی جانب جانا چاہیے, لیکن کس طرح سے جائے گی؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے اظہار خیال کی دعوت دی. ہمارے یہاں جو درگوں حالات ہیں کہ جو معیشت کی ہے, لیکن معیشت کیسے صحیح ہوتی ہے؟ معیشت صحیح ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی جاتی ہے انسانی وسائل پہ. انسانی وسائل پہ ہم نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی.
ہم نے تعلیم کو ترجیح نہیں دی. بالکل. 1.5% صرف ہم نے تعلیم پہ خرچ کیا اور باقی دیگر لڑنے لڑانے جھگڑے اس میں خرچ کر دیا. تو 1.5% کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں یہ لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. بالکل. یعنی دنیا کی 9 بڑی کمپنیوں کے جو سی ای او ہیں وہ ہمارے پڑوسی کمپنی کے لوگ ہیں, انڈین. ہم لوگ نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ 10 کروڑ عوام اسکول ہی نہیں گئے. 10 کروڑ عوام, 2 کروڑ سے بھی زائد بچے اسکولوں سے ابھی بھی باہر ہیں. جی. 1.73 ملین بچے ہر سال اسکول کی سطح پہ آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں باہر. جاہل. تو یہ جب پوزیشن ہوگی تو کیسے پروڈکٹیوٹی ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. ابھی بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 31.3 ٹریلین روپیز ہمارا قرضہ ہے, انٹرنل ڈیٹ. 31.3 ٹریلین ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے. 149 بلین ڈالر ہمارا بیرونی قرضہ ہے. 4.3 بلین ڈالر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ہے. 4.3 جی, اور 2.9 بلین ڈالر ہمارا ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے. آپ $10,000 ہمیں ہر زرعی ملک ہونے کے باوجود $10,000 $10 بلین ہمیں ہر سال منگانا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو منگانے کے لیے باہر سے. 32.2 بلین پیٹرولیم کی مصنوعات کے لیے خرچ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کیسے سروائیو کرے گا؟ جبکہ ہماری ریونیو کی پوزیشن کیا ہے؟ ریونیو کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم 60,000 ارب یہ ہم جنریٹ کرتے ہیں. تو ہم جو باہر سے منگانے میں اتنے زیادہ پیسے جو خرچ کرتے ہیں, ضروری ہم یہ اپنے آپ تو بل تو بنا سکتے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 70% سے بھی زیادہ آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. وہ کام ہی نہیں کرتے. یعنی ہر چیز باہر سے آ رہی ہے, ہر چیز. تو کیا ہوگا؟ تو ان کو فیسیلیٹیٹ, سر گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. وہ بڑے بڑے جاگیردار کھا جاتے ہیں پیسے. سبسڈی جو دی جاتی ہے, سبسڈی کسان کو دینی چاہیے نا, وہ جاگیردار لے جاتے ہیں. اور یہ جاگیردار ملک میں ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگنے دیتے, جو سب سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں کیسے پیسے آئیں گے؟ تو سر یہ جو جاگیردار نظام ہے اس سے کس طرح سے نکلے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو انہیریٹڈ ہے. جتنے بھی غدار, جتنے بھی غلط قسم کے لوگ تھے, سب پاکستان میں داخل ہو گئے. نہرو نے اعلان کیا تھا کہ ہم جاگیرداری سسٹم ختم کر دیں گے. سارے یونینسٹ پارٹی کے اور ادھر ادھر کے لوگ سب مسلم لیگ میں آ گئے. بالکل سر, اس بات تبھی تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے پاس جتنے بھی سکے ہیں سب کھوٹے ہیں. اللہ اکبر. یہیں اسی بات کے ساتھ جناب بریک کے بعد ملتے ہیں. کہیں جائے گا میں دیکھتے ہیں مسکراتی صبح. دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں شیخ اسماعیل صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. سر کرپشن پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ ہمارے یہاں پر کتنا کرپٹ سسٹم ہے اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جی, یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے کرپشن. اور اچھا, کرپشن پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, کہیں کم کہیں زیادہ. پرسنٹیج وائز آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ سرحد میں اور پنجاب میں شاید 15% کم ہوگی, بلوچستان میں 40% ہے اور سندھ میں 50%. اوکے, 50% کرپشن پہ ہم سارے ترقیاتی کام کر رہے ہیں پورے سندھ میں. اور اس کے رزلٹ پہ پھر آپ کے سامنے ہے, جس طرح کی تعمیرات ہوتی ہے, جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, آپ بھی گزرتے ہیں انہیں سے. وہ اسکول ہو جی, وہ صحت کے مراکز ہو, وہ سڑکیں ہوں, وہ پارک ہو, وہ جو بھی سندھ گورنمنٹ کے ترقیاتی کاموں میں جو چیزیں شامل ہو اس میں کرپشن موجود ہے اتنی ہی, اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا. اور اسی کرپشن کی وجہ سے سارے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہے, ہمارا صحت کا نظام تباہ ہے, ہمارا ترقیاتی انفراسٹرکچر سارا تباہ ہے. اب اس میں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں بہتری کیسے آنی چاہیے, تو اس میں بہتری کے لیے تو کوئی بہت بڑا معالج چاہیے, اس کے لیے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر اور بہت بڑا اسپتال چاہیے جو اس کا علاج کر سکے, جو دور دور تک نظر نہیں آتا. جی, اگر میں کہوں تو شاید پھر اس کو مخالفت ہو جائے گی کہ اس کے لیے پھر ایک فیڈرل وفاقی نظام, جو میں سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ فیڈرل وفاقی نظام ہو, اس کا ایک احتساب کا بڑا مضبوط نظام ہو اور وہ اس چیز کو کور کرے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. ادروائز پھر چھوڑ دیجئے اس کو اسی حال پہ, اوکے, چلنے دیجئے, کیونکہ
اب میں تو اپنے طور پہ جب بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہماری زندگی کیا ہے یار، 2-4 سال اور زندہ رہیں گے، لیکن یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ موجود ہے، موجودہ حکمران موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، بڑھ سکتا ہے۔ بالکل۔ اسلم خان صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں تنظیم سازی کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ دیکھیں بیٹا، ہم نے تو بڑا کام کیا اس جی۔ شہر میں۔ میری پالیٹکس کی زندگی جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں ہم۔ بالکل۔ سیاست کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ جاب بھی تھی میری، اوکے۔ سوشل ایکٹیویٹی سپورٹس میں بھی کام کرتے رہے، لیکن جب یہ تمام چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ون نیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارا منشور ہے اس منشور میں لکھا مطلب ہوا ہے، کراچی گرینڈ الائنس کا ویژن یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو منشور ہے اس منشور میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہر زبان کے بولنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے آپ چلی جائیں تو ہر یوسی، پاکستان کی کوئی ایسی یوسی نہیں ہے جس کا فرد اس شہر کراچی میں نہ رہتا۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہم اس شہر کراچی میں ایک قوم بنے۔ ہم نے تمام لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے کہ تمام پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، مہاجر، بنگالی، بوری، آغا خانی، سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ہم پہلے ایک قوم بنے۔ ایک قوم بنانے کے لیے ہم نے اپنے منشور کا پہلا کالم ہی یہ لکھا ہے کہ جناب یہ اس کے بعد ہم اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز لا رہے ہیں، ہر یوسی وائز لا رہے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے جو یونس سیانی صاحب کا ایک وہ تھا مشورہ، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ہر یوسی میں اپنا ایک چیئرمین مقرر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک شیڈو، یعنی جہاں الیکشن ہوتے ہیں ایک شیڈو گورنمنٹ اناؤنس ہوتی ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک شیڈو، ہر یوسی میں ایک شیڈو گورنمنٹ بنا رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے کام دیکھیں، اور اس تمام ہٹ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ٹیم میں سب لوگ رکھیں گے، تمام لوگ، تمام قومیتوں کے لوگ رکھیں گے، اور ان لوگوں کو رکھیں گے جو ایماندار ہوں۔ ٹھیک ہے، کرپشن ختم جب ہو سکتی ہے جس قوم کی گھٹی میں کرپشن پڑ گئی ہو، جو یہ سوچ کر نکلتا ہو کہ جب میں گھر سے باہر اسکوٹر لے کے نکلتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک پولیس والا روک سکتا ہے، تو وہ 100 روپے جیب میں ڈال کے نکلتا ہے کہ مجھے 100 روپے اس پولیس والے کو دینے پڑ سکتے ہیں۔ یعنی کرپشن ابتدا یہی سے ہو گئی۔ پھر میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں پہلے جو سیوریج لائن بنی تھی وہ آج چوک ہو گئی ہے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں جو روڈ میری گلی کا بنا تھا، وہ 1 سال پہلے جو روڈ بنا تھا آج اس کی حالت اتنی تباہ حال ہے۔ تو میں یہ ہے اس کرپشن کو کیسے روکا جائے گا؟ اس کرپشن کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہنگامی طور پر کوئی چیز، کسی کے ساتھ معافی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے بھی کرپشن کی ہے، گزشتہ، میں 25 سال والی کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، گزشتہ 5 سال کے اندر، 6 سال، 7 سال، 8 سال کے اندر، بلکہ آپ 2010 کے بعد جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو سزائے موت دی جائے۔ جس نے جتنی بڑی کرپشن کی ہے اس کو موت دی جائے، کسی کو 5 سال کی سزا دی جائے۔ آپ جب تک سزائیں نہیں ہوں گی، یعنی ہائی کورٹ ایک ڈیسیجن دیتی ہے کہ یہ بلڈنگ، یہ توڑ دو پلازا، ہائی کورٹ اس نے ان تمام لوگوں کو نقصان پہنچایا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ان تمام لوگوں کو نقصان پہنچایا جنہوں نے وہ پلاٹ خریدے تھے، جنہوں نے وہ فلیٹ خریدے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ مجاہد کالونی توڑ دی گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا جنہوں نے مجاہد کالونی بسائی تھی، اس ایس ایچ او کے خلاف جو بالکل ایکشنز ہی نہیں لیے جاتے۔ اسلم خان صاحب، میں جانوں گی، سیانی صاحب کی جانب آؤں گی، ان سے جانوں گی آپ کا کیا موقف ہے۔ کراچی تو شہر ہے پاکستان کا، پھر بھی ہمارے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ ایسا عجیب سا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کہ ہماری چیزیں، ایک دفعہ ہماری سڑک بن گئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1 سال بعد وہ دوبارہ بنتی ہے، پل ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو پل میں ہولز ہو جاتے ہیں، برجز جو بنائے جاتے ہیں اس کے اندر ہولز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ ایسا چیزیں جو ہے خود سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار وہ بنوانا پڑے؟ دیکھیں یہی تو کرپشن کا حصہ ہے نا، یہیں سے تو، جیسے خان صاحب نے کہا، یہیں سے تو کرپشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنے چینل کی بلڈنگ سے نیچے اترے، جائیں پارکنگ میں، موٹر سائیکل کے 20 روپے پارکنگ کے لیے جاتے ہیں۔ کمشنر کراچی کی لسٹ نکالیں، آج بھی اس کے اوپر 5 روپے موٹر سائیکل پارکنگ کے ہیں، اور وہ بھی جو اراؤنڈ پارکنگ ہے۔
تو کرپشن یہیں سے اسٹارٹ ہوئی نا. تو کہیں نہ کہیں عوام کی ماسٹر بھی تو پلان- غلطی ہے نا سیانی بھائی, کیونکہ ہر چیز پہ تو ہم یہ ان کو حکومت کو تو نہیں ٹھہرا سکتے غلط, کہیں نہ کہیں ہم بھی تو غلط ہیں, ہمیں بھی تو عادت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ بحث نہیں کرنا پسند کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یار پولیس والا یا کوئی بھی ہم سے رشوت مانگتا ہے یا کرپشن کرتا ہے, ہم کہتے ہیں اس کو پیسے دے کر اپنی جان چھڑاؤ. یہ ہمارا ایک ویژن بن گیا ہے, ہماری جو مینٹل ہے نا, مطلب مینٹلی ہم لوگ اس چیز کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ کرپشن سے ہی ہماری جان چھوٹے گی. اگر ہم منع کریں, خود سے اپنی ہم ایفرٹ دکھائیں کہ بھائی نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا, تو کیا چیزیں بہتری نہیں ہو سکتی, بہتری کی طرف نہیں. بالکل یہی ہے نا. دیکھیں عوام کوئی تو یہ ساری چیزیں, انقلاب کون لے کر آتا ہے, ظلم کا خاتمہ کون کرتا ہے, حکمراں تو نہیں کریں گے نا. بالکل ہم نے اور آپ نے ہی کرنی ہے. ہم نے اور آپ نے ہمت مت دی. میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ میں عوام کی طرف آؤں گا, عوام سے کہوں گا کہ بھئی اب آپ ہوش سنبھالیں. کہاں ہے ہماری سوئی بھی عوام آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا, کوئی جگانے نہیں آئے گا, آپ نے ہی جاگنا ہے. دیکھیں مہنگائی کا رونا ہم لوگ بہت روتے ہیں, ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں. گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آٹا دال چینی ہر چیز مہنگی ہے. انڈوں کا اگر میں ذکر کروں تو 25 روپے کا ایک انڈا ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ سب کے اوپر آیا ہے, ہر کوئی اس چیز سے سفر کرتا ہے. گھر میں اگر آپ ناشتہ منگاتے ہیں تو اگر آپ کے 4 بندے ہیں گھر میں کھانے والے تو آپ کا 1000 روپے سے کم کا ناشتہ نہیں آتا. مہنگائی پہ بھی ہم پریشان ہیں, لیکن ہم یہ سب اپنے یوزولی ڈسکشن میں تو بات کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اٹھ نہیں رہے, ہم لوگ جاگ نہیں رہے. یہ انقلاب ہم لوگ کب لے کر آئیں گے, کیونکہ ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں پڑھی لکھی جہالت سے باہر آنا ہوگا. بالکل, بہت اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا, پڑھی لکھی جب جہالت. سے یہ پڑھی لکھی جہالت نے اس پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. بالکل. میں پھر دوبارہ سے وہی جو آج کا موضوع ہے تھوڑا اسی طرف بھی آؤں گا. ٹھیک ہے. لینگویج کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے مشرقی پاکستان کی, یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. دیکھیں ہم کون سی زبان بول رہے ہیں, پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے, اردو. لیکن باہر جائیں, 2 مزدہ والے جب آپس میں ٹکرائیں گے تو وہ پشتو میں شروع ہو جائیں گے, 2 بلوچ ملیں گے تو بلوچوں میں شروع ہو جائیں گے. پبلک پوائنٹ پر اردو بولی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اپنے صوبوں میں اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان, ہم اپنی مادری زبان اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. مطلب تعصب جو ہے, جو ہمیں زبان کی باتوں پہ جو ہم تعصب کرتے ہیں, تعصب کو اب ختم ہو جانا اگر ہم اس سے باہر نہیں آئے تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. 1971 جیسا سامنا ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ. ہمیں اس تعصب سے باہر آنا پڑے گا. کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا اس کو بھی نہیں پتا کہ 77 کیا ہوتے ہیں, 85 کیا ہوتے ہیں. بالکل پوچھ لیں آپ, او مائی گاڈ, آپ بولیں 85 لکھے, آپ سے پوچھئے گا کان میں, انگلش میں بولیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اللہ اکبر, سچ میں المیہ ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ زبان سے کچھ نہیں ہوتا. آپ بلوچی بولتے ہیں, آپ سندھی بولتے ہیں, آپ پنجابی بولتے ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں. ہم سب بھائی بھائی مل کے اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو تعصب کا ذکر میں کر رہی ہوں, اس بات کو جو ہے اب ختم کر دینا چاہیے. بالکل بالکل, ماہر معاشیات کی جانب بڑھتے ہیں, مجیب الرحمان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سر میں ایک بات جی کر رہا تھا, المیہ کی جب بات آئی تو ایک المیہ ایک اور یاد دلانا چاہوں میں اسی ہفتے کا. جی. المیہ یہ ہے کہ بچوں کی کورس کی کتابیں جو انٹیریئر سندھ میں جو فری آف کاسٹ جو بچوں کو دینی تھی, وہ 150 من کتابیں کباڑی کی دکان سے برآمد ہوئی. اللہ اکبر. اس سے بڑا المیہ, ہم 16 دسمبر کے المیہ کی بات کر رہے ہیں, مشرقی پاکستان کی اور اے پی ایس کی, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ انتظامی فیلئر ہے کہ جناب 150 من بچوں کی اسکول کی کتابیں جو فری آف کاسٹ سندھ کے, انٹیریئر سندھ کے, اندرونی سندھ کے بچوں کو اسکولوں میں مل رہی تھی, وہ کباڑی کی دکان سے برآمد کی گئی. یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے اور تمام میڈیا پہ اس پہ آ بھی گیا, تمام سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا. تو ایسے المیہ بھی اس ملک میں موجود ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ماسٹر پلان تو ہے ہی نہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں, برساتیں آنے والی ہیں, نالوں کو صاف کریں, جی, روڈ کچرا کنڈیوں کو صاف کریں. ہم صاف کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں. بھائی ماسٹر پلان کی ضرورت ہے کراچی میں. یہ جو ہے نا 70 سال ہو گئے ان لائنوں کو. اب ماسٹر پلان کی ضرورت, جب تک ہم ماسٹر پلان کی طرف نہیں جائیں گے تب تک ہم صاف ستھرا کراچی دوبارہ سے بحال نہیں کر سکیں. بالکل. سر آپ سے جاننا چاہوں گی, مجیب الرحمان صاحب آپ کیا بتائیں گے کراچی میں جو ہم, کیونکہ میں نے جیسے ذکر کیا یونس سیانی صاحب سے بھی کہ ہماری یہ کراچی جو ہے وہ شہر اگ ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ اتنی زیادہ نظر ثانی نہیں کی جاتی. تو کب کس چیز سے منی پاکستان کہتے ہیں ہم کراچی کو, لیکن ہم جو ہے اس کے اوپر کس کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے معیشت میں بہتری لانے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے کردار ضروری ہے؟ میں تھوڑا سا پچھلے اس پہ جاؤں گا ریفرنس پہ. ایک میں کہنا اس کو کریکٹ کر دوں, یعنی کہ اس کو سلسلے کو آگے بڑھا, معیشت سے ہی تعلق ہے کہ ہم لوگ جو ہیں 4000 ارب ہمیں دینا پڑ رہا ہے. کس کا؟ ڈیٹ فائنینسنگ میں.
یعنی ہم سود ادا کر رہے ہیں 4000 ارب، جبکہ ہم ایف بی آر سے جو ٹیکس کلیکشن ہے، ریونیو کلیکشن ہے، وہ 6000 ارب ہے. اچھا تو 6000 ارب تو آمدنی ہے، 4000 ارب ہم باہر دے دیتے ہیں. یہ 2000 ارب میں کیسے ملک چلے گا؟ نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ دوسری بات میں آؤں گا اسی حساب سے کہ دنیا میں جو بہتری آتی ہے نا، وہ دنیا میں جو بہتری آتی ہے وہ آتی ہے رویے چینج ہونے سے. رویہ، یہ رویہ جب تک نہیں چینج ہوگا کوئی نہ قوم بنے گی نہ کوئی معاملہ صحیح ہوگا. غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل. یہ کام انگلینڈ میں نے پڑھا، ہسٹری آف انگلینڈ بھی میں نے پڑھی ہے، 666 عیسوی میں ہوا تھا انگلینڈ میں شروع. اس میں کیا طے کیا گیا تھا؟ نیشن بلڈنگ کا کام. اس میں یہ طے کیا گیا تھا جو شخص جتنا پاورفل ہوگا، کتنا بھی پاورفل ہے، وہ قانون کی بالادستی یا اس سے باہر نہیں ہے. باہر نہیں ہے. ایسی بات کو کنٹینیو کریں گے سر، بریک کا ٹائم آگے. ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں مجیب الرحمان صاحب کی جانب، اور جو بات ہم جو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی سر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرپشن جب ختم ہوگی کہ جب صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والے لوگ ہوں گے. یہ کام انگلینڈ میں 666 عیسوی میں شروع ہوا نیشن بلڈنگ کے حوالے سے. ہماری نیشن تو ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں نیشن کا تصور ہی نہیں. بالکل. اور نیشن بننے میں 500 سال ڈیولپ، 500 سال. ہم تو مختلف اکائیاں ہیں، ہم تو مختلف اکائیاں ہیں. جب یہ 500 سال ہوگا، یعنی سندھی پنجابی سے شادی کرے گا، شادی پنجابیوں میں ہوگی، سندھیوں میں ہوگی، بلوچیوں میں، آپس میں مکس اپ کر کے جو معاشرہ بنے گا، جس طرح حلیم نہیں بنتی بہت سارے مسالے ڈال کے ایک مزیدار، اور اوور نائٹ بالکل، یعنی کہ آدھے گھنٹے میں کوئی تیار ہوگی. تو اسی طرح 500 سال لگتے ہیں قوم کو بننے میں. تو قوم کو بننے میں لیجسلیشن کا بہت ضروری ہے. انگلینڈ میں جو لیجسلیشن ہوتی تھی، لیجسلیشن کے جو لوگ تھے وہ عوامی مفاد کا کام کرتے تھے. عوامی مفاد میں لیجسلیشن کی جاتی تھی بہتری کے لیے. ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ لیجسلیشن کرنے والوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی کراؤ، فلاحی کام کراؤ، یہ کراؤ. تو پی ڈبلیو ڈی والے تو ایسے ہی ڈھکنے بجاتے رہتے ہیں، ان کے پاس کام نہیں. یہ سارے جو لیجسلیشن کرنے والے ہیں، سینیٹر، ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں بالکل کام میں. پھر وہ نیب کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کیا حصہ ہے اس میں. تو لہٰذا تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح سے کام ہوتے ہیں. یہ جو ادارے بنائے جاتے ہیں، سینٹ، یہ بنائے جاتے ہیں ایم این ایز، یعنی کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے. پارلیمنٹ سپریم ہونے میں کیا کام ہو رہا ہے؟ سوائے عوامی فلاح بہبود کے کاموں کے خلاف کام ہو رہا ہے، باقی سب کام ہو رہا ہے. بالکل. تبھی تو ملک کی حالت یہ ہے. کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی کسی ادارے کی. تو جس طرح کوئی گاڑی گرم ہو جاتی ہے نا، جس طرح گاڑی کوئی گرم ہو رہی ہے، تو آپ اگر اس کی ٹائروں میں ہوا بھر دیں، پیٹرول ڈال دیں، وہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں گرم کیوں ہو رہی ہے؟ گرم ہو رہی ہے وہ جو اس کا جو سسٹم ہوتا ہے جو آگے لگا ریڈیٹر سسٹم. اگر آپ ریڈیٹر سسٹم میں نہیں دیکھیں گے، فوکس کریں گے، تو ٹائروں میں ہوا بھریں یا پیٹرول بھر دیں، گاڑی گرم ہوگی. اور گاڑی گرم ہوگی تو سارے اوزار پگھل جائیں گے. تو اس وینٹیلیٹر سسٹم یا ریڈیٹر سسٹم کو کرنے کے لیے تو یہ ادارے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلے، بالکل معاشرے میں انتہا پسندی نہ پھیلے. لوگ ڈائلاگ کریں. یہاں پہ ڈائلاگ تو ہوتا ہی نہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے سر جی. اور جو اسلام لانے والے ہیں ان کو اسلام سے نہیں، اسلام آباد سے دلچسپی ہے. سارا مسئلہ گڑبڑ تو یہاں آتی ہے. بالکل. تو زیادہ جب یہ چیزیں صحیح ہوں گی، آپ یہ دیکھیں عام چلتے قوم کا مزاج دیکھیں. جس قسم کا دودھ ہوگا کڑوا کسیلا، اس کی چھاچھ کیسے ہوگی؟ ہم لیڈروں کو کہتے ہیں برا، لیڈر نہیں، قوم صحیح نہیں، بالکل قوم ٹھیک نہیں. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں ایک موٹر سائیکل پہ 5 بچوں کو بٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے جی، اور وہ یوں کر کے موبائل بھی کر رہا ہوتا ہے. جی دیکھا موبائل ہی. آپ کو پتہ ہے یہ میں نے کہاں کئی دفعہ انڈیکیٹ کیا. ڈی آئی جی تک صاحب نے کہا کہ جب میں نے یہ حرکتیں کرتے دیکھا تو میں نے اس آدمی کو پکڑا اپنی موبائل مطلب گاڑی میں روک کے کہ تم مرواؤ گے سب کو. تو جب قوم کو یہی نہیں پتا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو موٹر سائیکل دے دی جاتی ہے، اسکول کے بچے 3 4 بہن بھائیوں کو لے کے ایسا بھگاتا ہے وہ، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو یہیں سے تو آپ مطلب قانون کی خلاف ورزی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے.
بالکل جنگل کا قانون فالو ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر. کراچی کی جانب بڑھیں گے. آپ سب کا موقف جاننا چاہوں گی کہ کراچی روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, لیکن اس کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کہاں پر کوتاہی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ اچھا اس کو تو پہلے کریکٹ کر لیجئے کہ کہا جاتا تھا. جی ابھی بھی آپ دیکھیں سر, سڑکوں پہ سٹی آف لائٹس کراچی لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن صرف ایگزیکٹلی اسی حد تک ہے, اس بینروں کی حد تک ہے, پوسٹروں کی حد تک ہے. لیکن وہ شہر جو ہم نے دیکھا روشنیوں کا شہر, آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا, مجھے صاحب نے دیکھا ہوگا, اسلم بھائی بھی اسی اس میں ہم ایج میں ہیں, سیانی بھی ہم سے پیچھے کچھ, تو ہم نے 30 سال پہلے تک دیکھا ہے. ٹھیک ہے, 30 سال پہلے تک دیکھا, 30 سال ہو گئے اس شہر میں, پھر وہ روشنیاں بجھ گئی. جی پریکٹیکلی بھی اسٹریٹ لائٹ ختم ہو گئی, سگنلز ختم ہو گئے, دیگر قسم کی جو روشنیاں تھیں جو عمارتوں پہ اور گھروں کے باہر ہوتی تھی, وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بجلی کا بل بھی آپ اس میں لگا لیجئے, اس میں شارٹیج بھی لگا لیجئے, لوڈ شیڈنگ میں لگا لیجئے, اور اس کے علاوہ صاحب اقتدار لوگوں کے وہ جو آنکھیں ہیں نا, اندھی آنکھوں والے صاحب اقتدار لوگ, ان کی روشنی تو بجھی آنکھوں کی, اس شہر کی روشنی بھی بند ہو گئی. صورتحال یہ ہے کہ اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے, دوبارہ اس شہر میں بہتری کے لیے, سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے لوکل ایڈمنسٹریشن. جب تک لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی, شہر کے لوگ شہر کی باغ ڈور نہیں سنبھالیں گے, شہر کے لوگ شہر کو نہیں سنبھالیں گے, یہ شہر نہیں بنے گا. باہر سے آ کے, گاؤں گوٹوں سے آگے جعلی اڈگیروں والے سفارشی سیاسی لوگ آ کر اگر شہر کو سنبھالیں گے تو اس شہر کا حال اس سے بھی برا ہوگا, جو ہو گیا ہے پچھلے 25-30 سالوں میں. لہذا میرا کہنا یہ ہے, میرا ماننا ہے کہ اس شہر کو چلانے کے لیے شہر کے لوگوں کی ضرورت ہے. بہت تہذیب یافتہ, ترقی یافتہ شہر ہوا کرتا تھا, یہ ایک نام تھا شہر کراچی. لوگ کمانے آتے تھے اور آج بھی کمانے آتے ہیں, لوگوں کو کھلاتا تھا. یہ 72% دیا کرتا تھا, سو اب 68 پہ آ گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو 68% ریونیو دیتا ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو 92% ریونیو دینے والا یہ شہر, جو ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, مائی باپ ہے یہ شہر پورے پاکستان کا. اس شہر کو تباہ کرنے میں شہر کے باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے, اور اس شہر کو بنانے میں اس شہر کے لوگوں کو شامل ہونا بہت ضروری ہے. جب تک لوکل ایڈمنسٹریشن, لوکل پولیس, لوکل ڈپٹی کمشنر, کراچی کے لوگ کراچی کو نہیں چلائیں گے, کراچی نہیں بنے گا. بالکل, کیونکہ جو لوگ آئے ہیں کراچی میں اس وقت, وہ لالچی, جاہل, جعلی ڈگری والے, 2 نمبری, سینکڑوں لوگوں کو میں اگر ٹائم ہو تو گنوا سکتا ہوں. میں ٹائم ہو تو گنوا سکتا ہوں کہ کس کس. اور ابھی تو ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک ڈرائیور گریڈ 18 میں چلا گیا, بہت زیادہ وائرل ہوئے وہ تو, کہ گریڈ 18 میں. تو اس طرح جب گریڈ 18 میں بیٹھ کے لوگ آئیں گے, یا گریڈ 18 کا آدمی گریڈ 20 میں بیٹھ کے اس شہر کو چلانے کی کوشش کرے گا, میں نام نہیں بتاؤں گا, لیکن اس وقت چلا رہا ہے, گریڈ 18 میں ہے, لیکن اس شہر کا انفراسٹرکچر چلانے کے لیے گریڈ 20 میں اس کو بٹھایا گیا ہے, اور وہ رشتہ داری بھی ہے اس کی. ہاں, سیاسی معاملات ہے. سو پھر یہ شہر نہیں بنتا. میرا ماننا ہے کہ یہ شہر اس طرح اگر چلانے کی کوشش کی جائے گی تو شہر تباہ تو ہو سکتا ہے, بن نہیں سکے گا. اوکے سر, آپ کا موقف جاننا چاہوں گی محمد اسلم خان صاحب. دیکھیں بیٹا, میں تو تھوڑا سا یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ان کی بات ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. جی, دنیا میں پولیس جو ہے نا, اچھا اس ملک میں, پورے ملک کی اگر میں بات کروں تو پورے ملک میں اگر انتظامی ادارے آزادی کے ساتھ کام کریں اور ان پر ایک احتسابی یونٹ بھی ہو, اگر پولیس کا آئی جی بہتر ہو جائے, میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کا نمبر 1 صحیح ہو جائے تو یہ پاکستان صحیح ہو جائے گا. اس شہر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس شہر میں گریڈ 18 کا آدمی 20 میں چل رہا ہے. پولیس کو دیکھ لیں, پولیس میں کرپشن کیوں ہے. پولیس میں ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ ایس ایچ او ہو جاتا ہے, اور اس کے نیچے کئی انسپیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پولیس کو سب سے پہلے میں آئی جی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے وہ سینئرٹی, یعنی جو سینئر انسپیکٹر ہے, 50% کرپشن ختم ہو جائے گی اگر سینئر انسپیکٹر کو ایس ایچ او بنایا جائے. کسی ایس آئی کو, سب انسپیکٹر کو بنانے, میں نے اے ایس آئی دیکھا ہے ایس ایچ او بنا ہوا تھا, اس کے انڈر میں انسپیکٹر کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایف آئی اے کا جو ڈی جی ہے, اگر ایف آئی اے کا ڈی جی بالکل صحیح ہو جائے, اپنی نظر رکھے, یہ نہ سوچے کہ میں 3 سال کے لیے آیا ہوں, 4 ایک دن کے لیے بھی اگر وہ آیا ہے تو وہ اپنے اسٹاف پر نظر رکھے, ان لوگوں کو سزائیں دے. یعنی 1980 سے پہلے آپ جو ہے نا, وہ جو ایس ڈی ایم ہوتا تھا وہ کھلی کچہری لگاتا تھا.
ایس ایس پی کے پاس ایس ایس پی اس وقت نہیں ہوتے تھے, ایس پی ہوتے تھے. ایس پی جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوتے تھے, ڈی آئی جی کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے کہ جو چاہے جائے اپنی شکایت کرے. آئی جی صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس چیز پر عمل کرائیں, کرپشن آدھی ختم ہو جائے گی کہ جس وقت ہر کوئی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بخوبی نبھائے گا تو ہی جو چیزیں انتظامی طور پر آپ مجھے بتائیں اگر 18 گریڈ کے آدمی کو آپ 20 گریڈ میں لگا دیں گی تو پھر مشکلات میں تو اضافہ ہی ہوگا, کہاں سے کم ہوگا. 20 گریڈ یعنی آپ دیکھیں واٹر بورڈ میں ایک 19 گریڈ کا افسر جو ہے اس کو لگا دیا گیا, اس کے انڈر میں 20 گریڈ کے لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل بہت مشکلات ہیں سر, بہت پریشانیاں ہیں. جب تک کہ پریشانیاں دور نہیں ہوں گی اس وقت تک. آپ دیکھیں نا اردو کی بات ہم کر رہے تھے, زبان کی بات, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ انگلش میں ڈیسیژن دیے جاتے ہیں. صرف پنجاب میں کے اندر جو پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر جو ہے ڈیسیژن اور سرحد میں جو ہے نا. بالکل یہاں پہ ٹائم کم رہ گیا ہے. اسلم خان صاحب میں چاہتی ہوں سیانی بھائی آپ کا بھی موقف جانیں, جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے. صرف ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے, پھر ہم پیغامات کی جانب بڑھیں گے. دیکھیں وہی کراچی کی جو بات ہے, میں وہی کہوں گا کہ کراچی کو جو ہے وہ ماسٹر پلان کی ضرورت ہے, اور کرپشن کا خاتمہ جو ہے سب سے پہلے مجھے بہتر ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں بہتر نہیں ہوں تو میں کسی سے امید نہیں لگا سکتا. سب سے پہلے مجھے صحیح ہونا ہے, اس ملک کی اس شہر کی عوام نے صحیح ہونا ہے, اس شہر کی عوام نے جاگنا ہے. ایسے نمائندے منتخب کرنے ہیں جو آپ کے اپنے علاقے سے ہوں, آپ کے اپنے ٹاؤن سے ہوں, آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہوں, نہ کہ کوئی پنجاب سے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے ایم این اے بن جائے, ایم پی اے بن جائے, نہ کہ جو ہے وہ دوسرے علاقوں سے آ کے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے. لوکل باڈی کی جو بات ہو رہی تھی, لوکل باڈی کا نظام جو ہے وہ انقلابی نظام ہے. اگر اس کو دیانتداری اور ایمانداری سے اگر چلایا جائے تو ایک خاموش انقلاب ہے. اس پر جو ہے آزاد اتحاد پاکستان پارٹی اور کراچی گریڈ الائنس کام کر رہی ہے, جیسے پیرالائٹ گورنمنٹ کے حوالے سے. اگر کوئی منتخب چیئرمین ہے تو ہمارا چیئرمین بھی ہوگا اس ڈسٹرکٹ میں, بالکل جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا. اس چیئرمین کے ہم محتاج نہ ہوں گے, ہم اپنی پہلا گورنمنٹ لائیں گے اور ہمارے کونسلرز ہوں گے, ہمارے چیئرمینز ہوں گے جو عوام کی خدمت کے لیے جو اپنا کام کریں گے. بالکل اگر ہم کام نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ہم ان کے مقدمات تو اعلیٰ حکام تک لے کے جا سکیں گے. بالکل سیانی بھائی, 2 منٹ مجھے خالی دے دیں. دیکھیں تعصب پہ ہم نے کہا تھا, ہم نے ایک پرپوزل بھیجا تھا پاکستان کے تمام طاقتور حلقوں کو, ہم نے پرپوزل بھیجا تھا کہ پاکستان میں تعصب ختم کرنے کے لیے پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں اتنے انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں. آپ دیکھیں تعصب خود بخود ختم ہو جائے گا. انتظامی یونٹ جب تک نہیں بنیں گے, اور پاکستان میں اور مسلمانوں میں پارلیمانی نظام فیل ہے, لہٰذا پارلیمانی نظام اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. پارلیمانی لوگ جو ہے وہ سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کرتے اس ملک کے اندر. میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں انتظامی یونٹ بننے چاہیے, جب ہی یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور تعصب بھی ختم ہوگا. بالکل سر, آپ سے جاننا چاہوں گی مجیب الرحمان صاحب, کیا صدارتی نظام معیشت کو کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے. اس میں کھانے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اچھا, کھانے والوں کی تعداد یعنی پارلیمنٹ میں کیا معاشی نظام جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, یہ میرا سوال تھا. آواز جی معاشی نظام کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور وہ یکجہتی کو بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب بڑی بڑی پارلیمنٹ دیکھیں, سینٹ پارلیمنٹ, یہ سب سوائے خرچے کے, سوائے ایک برڈن ہے عوام کے اوپر, اور پھر ان کو اپنے موقف میں لانے کے لیے ان کی خریداری شروع ہو جاتی ہے, ایم این ایس کی, ایم پی ایس کی, فلانا. پریزیڈنشیل فارم میں ایک آدمی کرتا ہے معاملات اور اس پہ سب کانفیڈنس کرتے ہیں. اس نظام میں اس میں یکجہتی ہے, بہت حد تک بہتر ہے. اول تو ہمارے نظام میں پریزیڈنشیل فارم ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے, کیونکہ پریزیڈنشیل جو نظام ہے یہ ہمارے جو اسلام کے نظام ہے نا, جو حاکمیت کا جو سسٹم ہے اس سے قریب ہے. لیکن ہمارے یہاں اسلام میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. اسلام میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. اسلام میں ڈیموکریسی, یہاں تو 10 گدھے مل کے ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو اس کی اجازت ہے نہیں ہے اجازت. تو اسلام میں تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں اور نہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں مشارکت ہوتی ہے, شراکت ہوتی ہے, مشارکت ہوتی ہے اور شورا بیٹھتی ہے, تو انڈر دی ون مین, ایک آدمی کے ساتھ بیٹھتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ کی جو فوج پیدا کر رکھی ہے, سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, سب بکاؤ مال ہے, سب بکاؤ مال ہے.
تو یہ عوام کی بہتری میں کیا کرتا؟ تو ایک ہی آدمی بہتر سوچ سکتا ہے اسی کے لیے۔ بالکل، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کرے کہ ہمارے ملک میں بہتری آئے، لیکن ہمیں انفرادی طور پہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، بحیثیت عوام ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت پر ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انہی کی ساری ذمہ داری، کچھ ذمہ داریاں ہمارے زمرے میں بھی آتی ہیں۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا پہلے سیگمنٹ کا۔ آپ سب معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں اور گفتگو فرمائی۔ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے تو جب دوسرا سیگمنٹ سٹارٹ ہوگا میں ان سب سے کہنا چاہوں گی جو لوگ بے اولاد ہیں یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیں، آپ کو کچھ نہ کچھ بہت ہی اچھی باتیں جاننے کو ملیں گی۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو سیکنڈ سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔